These days, organizations and private sector companies are realizing the importance of a safe and healthy work environment. One of the major issues standing in the way of achieving this goal is sexual harassment. Not only does it affect individuals, but directly relates to the company's efficiency and productivity. One step to deal with the issue has been taken by ASHA, an alliance against sexual harassment, who have developed an anti-sexual harassment policy known as the Code of Conduct for Gender Justice at the Workplace. So far, 269 companies have adopted this policy. These companies include Johnson & Johnson, the Jung Group, Pakistan State Oil, Shell, Avari Towers, Holiday Inn, and many others. As awareness spreads, we hope progressive employers will understand the necessity of adopting this policy. जी सर, आपको लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस में होता है? यस, हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी मैन वुमेन इकट्ठे काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में, तजारती तंजीमों में या बैंक्स में या इंश्योरेंस कंपनीज़ में, इवन के वहाँ जहाँ स्कूल्स हैं जहाँ पे को एजुकेशन है और लड़के लड़कियाँ पढ़ते भी इकट्ठे हैं और पढ़ने वाले भी मेल फीमेल्स हैं, पार्लियामेंट में भी, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक ख्याल तस्वुर रेपुटेशन में हमारे यहाँ आता है. आप एक जगह पे काम करते हुए सिर्फ इंसान के तौर पे काम करते हैं, मर्द औरत के तौर पे काम नहीं करते. बहुत सी लड़कियाँ आई और वो सिर्फ इसी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, काम छोड़ के बाहर कहीं चली गई. वो दे वर कैपेबल, दे वर टैलेंटेड, और एक कंपनी, एक हॉस्पिटल ऐसे टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल से महरूम हो जाता है. How did you first find out about the policy? Actually, Asha contacted us. We were already trying to work on the policy and do a lot of work by ourselves, but it was a great help when they contacted us and were promoting their code of conduct. So it helped us a lot because we based our policy on their code of conduct. Do you think that the policy is effective in its purposes? Effective within the organization, absolutely. In order to allay any fears that anybody may have had, we felt that this was a good way to go. The response I've had since the policy has been great. Most people have been extremely, extremely welcoming and extremely grateful. Is awareness. Once people sort of realize and understand what the boundaries are and what actually comes under the definition of sexual harassment, they tend to be sort of more careful. In an average over a year, maybe we have 3 to 4 cases. This policy is equal for both men and women. It's not just supposed to be for women. If a worker is under stress or has been traumatized, they aren't going to be able to perform to their true potential. So it completely directly affects efficiency. پالیسی کے آنے کی وجہ سے وہ جو ایک تھا نا کہ کلچر آف سائلنس کے اس ایشو کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی تھی، تو ایٹ لیسٹ اس فورم کے تھرو، اس نیٹ ورک کے تھرو بات ہونا شروع ہوئی ہے. Do you believe sexual harassment is an issue? یہ شاید یہاں پہ یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارا مذہب ایسا ہے اور ہمیں یہ اس قسم کی پرابلم شاید یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ بات سوچ رہے ہیں تو یہ ہم ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. میرا تو ہوگا کہ اس کو ہمیں ایفرٹ کرنا چاہیے کسی طریقے سے کہ ہم اس کو ایک لا بنائیں اور ہر آرگنائزیشن جہاں پہ بھی یہ جس طرح لیبر لا وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ لا بھی ایک پارٹ اینڈ پارسل ہو اس کا. آپ کو کیوں ضروری لگا تھا اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کا؟ یہ بیسکلی بات یہ ہے کہ ہمارے سوشل سٹرکچرز میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن کا مور دین 50% فیمیلز، اور وہ کام کرنے کے لیے بالکل ان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. اور کوئی ایسا ہمارے ہاں یہ پاپولیشن فیمیلز کی پہلے بہت کم ہوتی تھی اور ریسٹرکٹیڈ تھی زیادہ تر سیکریٹریل جابس میں یا اسٹاف افیئرز وغیرہ کے حد تک. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اب جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے تعلیم کا نظام اور سارا، اور لیڈیز آ رہی ہیں، تو اب ہمارے فائنینس میں، پرچیز میں، ایون ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس میں لیڈیز ہیں. اور یہ چیز جب ہم نے دیکھی اور ہم نے اسی وقت ہمیں لا پتہ چلا، تو وی ور فارچونیٹ انف کہ ہمیں بہت پہلے پتہ لگ گیا اس بات کا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ چیز جب ہم لا رہے ہیں تو ہم اپنے امپلائیز کو ایک بہت اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں اور کسی کا یہ حق جینڈر کی وجہ سے کبھی نہ مارا جائے کہ اس کو کام کرنے کی اچھی سہولت نہیں مل رہی. ایز اے ہول اسپیشلی ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ، وہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ یہ ایز اے کاغذ کو لے کے اڈاپٹ کر لیا گیا اور فار ایگزامپل یہ ہوا کہ جی ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے یہ پالیسی دیکھی، انہوں نے اڈاپٹ کر لی اور اوپر کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، تو اس کا کوئی اتنا میرے خیال سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ کمٹمنٹ ٹاپ سے ہی آنی چاہیے ہر پالیسی کی طرح.
اور جب وہ ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنا ہے کانفیڈینس اور اوپر والے بھی ہماری بات, تو آئی تھنک دیٹ وہ رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے. پالیسی ہم نے امپلیمنٹ کر دی اور لیڈیز جتنی ورکرز ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر کوڈ آف کنڈکٹ کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے فار جینڈر جسٹس, تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا ہے بائی دیٹ ٹائم. اب وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں کام کرتے ہوئے انڈر ریفائنری میں, کیونکہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ کوئی بھی غصب کرنے والا نہیں ہے, اور وہ زیادہ اوپنلی کینڈیڈلی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پہلے جو ریشو تھا وہ ہمارے ہاں کم تھا, بائی پبلسٹی بائی ورڈ آف ماؤتھ جس طرح ہوتی ہے اس طریقے سے اس چیز کا لوگوں کو پتہ لگا, اور اب آج کل بہت زیادہ لڑکیاں ہیں جو یہاں پہ بڑی سیفلی اور ود ویری مچ کانفیڈینس کام کر رہی ہیں. اور کمپنیز کو یہ پالیسی کیوں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ فیکٹ ہے اس کہ پاکستان اکانومی نے کافی ڈیولپ کیا ہے پچھلے 3-4 سال میں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو سب سے میجر پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے, فیس ہو رہا ہے, وہ ہیومن ریسورس کا فیس ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی, اکوپمنٹ, زمین خریدنا, یہ چیزیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریسورسز بڑھتے جائیں گے, آپ مہنگی سے مہنگی چیزیں لیتے جائیں گے. لیکن جو چیز آپ پیسے سے ایک یا شارٹ ٹرم میں ڈیولپ نہیں کر سکتے, وہ ہے ہیومن ریسورس, جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 15 سے 20 سال چاہیے ہوتے ہیں. آلریڈی پاکستان میں ہیومن ریسورس کا کنسٹرینٹ سویئرلی فیل ہو رہا ہے. جو سیلری اسٹرکچرز ہیں ہماری اکانومی میں, وہ پچھلے 2 سالوں میں کچھ چیزوں میں جو 3 گنا بڑھ گئے ہوئے ہیں. جو امپلائی ٹرن اوور ریٹ ہے بہت ہائی ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف ہماری آدھی کے قریب پاپولیشن جو کہ فیمیل پاپولیشن ہے, اس میں بہت بڑا سیگمنٹ جو کہ یا اسکلڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ہے, وہ ورک پلیس میں اس کانفیڈنس کے ساتھ آ نہیں رہی. فیمیل ورک فورس کو انکریج کرنے کے لیے, جو کہ بہت بڑا ریسورس ہے ہمارے پاس, فیئر, ایکویٹیبل, سیف ورک پلیس از دا کی. جب تک یہ اس طرح کے کوڈ آف کنڈکٹس ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے, جب تک ایک فیئر, ٹرانسپیرنٹ ہائرنگ اینڈ پالیسیز نہیں ہوں گی, جب تک ایک انوائرمنٹ جہاں پہ ناٹ اونلی جو کام کے لیے آ رہی ہیں خواتین وہ سیف فیل کریں, بلکہ ان کے پیرنٹس, ان کی فیملیز سیف فیل کریں, اس وقت تک یہ ریسورس جو ایک بہت بڑا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہماری پروڈکٹیو اکانومی میں آئے گا نہیں. اور ہم جو ہے اسی کنسٹرینٹ کی وجہ سے شاید اس سپیڈ پہ فیوچر میں ترقی نہ کر سکے جس سپیڈ پہ ہم نے پچھلے 4-5 سال میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ ایک ایشو, بہت بڑا ایشو ہے یا ایشو ہے آج کل کے معاشرے میں؟ جی بالکل, سیکشل ہراسمنٹ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کا وکٹم جو ہے وہ زیادہ تر خواتین ہیں. آپ پہلے پالیسی کوڈ آف جینڈر جسٹس ان دا ورک پلیس کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ چونکہ ہم نے کنسلٹیشنز میں شرکت کی اور ہمیں اس کی افیکٹونیس کا اندازہ ہوا, تو پھر ہم نے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا. آئی ہیو ایکسپیرینسڈ ہراسمنٹ آل مائی لائف. ابھی بھی ہم مارکیٹ پلیس پہ نکلتے ہیں یا ابھی بھی ہم زیادہ میل ڈومیننٹ کسی بھی ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے. سو بیکاز مجھے خود ہی ایکسپیرینس ہوا تھا, تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. آپ کے کوئی فیئرز یا ایسے ہیزیٹیشنز تھیں؟ نہیں, کیونکہ ہمیں یہ کوڈ جو تھا یہ بہت, میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت افیکٹو مجھے لگا, اور اس لیے مجھے اڈاپٹ کرنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. اور جتنی اچھی طریقے سے اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے میڈیا میں بھی, کنسلٹیشنز میں بھی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں. سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم ایسی پالیسی امپلیمنٹ کریں گے تو شاید خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا پاور کو اپنا ابیوز کریں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کیس؟ جی بالکل, یہ کافی دفعہ یہ ایشو ریز کیا گیا ہے کہ خواتین اس کو مس یوز کریں گی. سیکیورٹی جو خواتین کو مل رہی ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے, کیونکہ سیکیور نہیں ہے خاتون کسی بھی انوائرمنٹ میں کام, چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ کام کر رہی ہے. امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بھی آپ جا کر دیکھیں, وہاں پہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ہراس آپ کو کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کے کالیگس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے, وہ آپ کو سپورٹ نہیں دے رہے ہوتے, وہ آپ کے لیے وہ ایٹماسفیئر نہیں کریٹ کر رہے ہوتے جس میں آپ مکمل طریقے سے اپنا پوٹینشیل جو ہے اس کو دکھا سکیں. اگر کوئی اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہیزیٹنٹ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہیزیٹنٹ اس لیے ہوگا
کیونکہ یا تو اس کو خطرہ ہوگا کہ چونکہ اس کی نیچر میں یا ان کی انوائرمنٹ میں کوئی اس طرح کے ایکسپلائٹیو پریکٹسز چل رہی ہیں, لہٰذا وہ ہیزیٹنٹ ہوں گے اور اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. But if someone starts to make a policy, shouldn't we support it? The government is doing all that. Not we people. Not the common people. It's a problem. It's a universal problem. Not in Pakistan, but all over the country. But we have to start from somewhere. Somewhere. Oh, yes, but there is. And they have started. All we need there is. The answer is there is. But what I'm trying to say, the only answer is there is. Sexual harassment. Yeah, of course it is. But that's a bad thing. Yes, of course. Why not? So then we have to try to take an initiative. Yes, the government is taking. The government has to take the initiative for that. But we don't. Not the common people. It relates to us the most. Is the thing is, we can't do anything. The police, the judiciary, and the government. They have to do something for that. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا سوشل ڈیولپمنٹ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہر چیز گورنمنٹ سے آئے گی, آئی تھنک دیٹ از رانگ. سوشل ڈیولپمنٹ تو لوگ جو چیزیں فیس کرتے ہیں, اگر وہ لوگ یہیں سے نیچے سے مطلب بجائے اوپر سے انسٹرکشنز ملیں, پھر لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اوپر سے ہمیں کہہ دیا گیا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ تو ہم نہیں کر سکتے, یا ہمارے فائنینسز پہ برڈن ہے, اور اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جتنی اویئرنیس آج کل میڈیا کی وجہ سے اور ہر چیز سے جتنی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, یہ پالیسیز ہمیشہ جس کو پتہ لگتا ہے اویئر ہوتا ہے, دے شوڈ گو فار دیٹ, سمپلی گو فار دیٹ, بیکاز دے آر آلویز بینیفیشیل. اور اس کے رول ماڈلز ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی پہلے لوگ ہوں گے, دنیا میں بہت ساری کنٹریز کر رہی ہیں, رول ماڈل موجود ہیں, ہم نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور اس میں کوئی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے. جیسے جیسے کانشیسنیس پھیل رہی ہے, جیسے جیسے لڑکیاں اور لڑکے سیکس ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں اور مکسڈ انسٹیٹیوشنز میں پڑھ بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو بلا رضا و رغبت کسی پہ حاوی کی جائے وہ غلط ہے, اور اس چیز کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عورتیں سیکشل ہراسمنٹ کو روکنا چاہیں وہ روک سکتی ہیں, لیکن وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتی. جو روکنے کی کوشش کرتی ہیں وہ آنر کلنگ میں ماری جاتی ہیں, جو روکنے کی کوشش کرتی ہیں ان کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے, جو روکنے کی کوشش کرتی ہیں میں دفتروں کا بتا سکتی ہوں ان کی ACRs خراب کر دی جاتی ہیں, ان کی نوکریوں میں ترقیاں نہیں دی جاتی. لیکن یہ سارے مراحل اس وقت تک آئیں گے جب تک اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوگا. اجتماعی شعور کے ساتھ ہم لاز وہ پاس نہیں کریں گے جو سیکچول ہیرسمنٹ کو روک سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چپ رہیں گے, اگر آپ کو کوئی سیکشلی ہراس کر رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ہی رک جائے گا. کیا ایسا سچ مچ ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا, کیونکہ ایک ظلم کو جیسے ایک جھوٹ بولو تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اس طرح ایک ظلم برداشت کرو تو پھر 100 ظلم آپ کے اوپر اور ہوں گے, پھر تو شے مل جائے گی دوسروں کو بھی آپ پہ دست درازی کرنے کے لیے. وہ دست درازی سیکچول ایکٹ ہی نہیں ہوتا, وہ 100 طرح ہوتی ہے. آئیے کھانا کھا لیں, آئیے میں آپ کو سنیما دکھا لاؤں, آئیے چل کے ذرا بیٹھ کے کافی پی لیتے ہیں, وہ کہہ دے آج آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں. تو لڑکیوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ آپ جواباً کہہ دیں آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں, اسی طرح آنا چاہیے. تو اسی وقت وہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ یہاں دانہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو دانہ ڈالنے کی روایت بہت پرانی ہے, چاہے مرغی ہو چاہے عورت ہو, لیکن اس دانے کو کھانے کے طور پر نہیں لینا چاہیے, اس کو اشارے کے طور پر لینا چاہیے. اور جیسے لال بتی پہ آپ رک جاتے ہیں اسی طرح ان اشاروں پہ ٹھہر جایا کریں. بات شاید پیچھے جو ہے وہ پاور کی ہے, جو زیادہ پاور میں ہوتا ہے وہ چاہے ہراسمنٹ ہو, چاہے وہ وائلنس ہو, چاہے اور بھی کسی بھی صورت میں ہو, وہ اس کے پیچھے جو ہے پاور گیم جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. اور کیونکہ ہماری جس سوسائٹی میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں مرد جو ہے اس کے وہ سارے ریسورسز کا مالک ہے, اور اگر ورک پلیس پہ بھی ان کی اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہے. تو جب اتھارٹی قائم ہوتی ہے, جب اختیارات زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. جس کے پاس پاور نہیں ہے وہ کتنا رزسٹ کرتا ہے. جس کو یہ معلوم ہے کہ آج میری جاب چلی جائے تو میں جب گھر جاؤں گا
تو کتنے مسائل ہوں گے, اور میں گھر والوں کو کیسے, اگر وہ فیڈ کرے گھر والوں تو کیا کہے گا گھر والوں کو جا کے کہ اتنے دنوں کے بعد ہمارے گھر میں جو چیز آنے والی تھی کھانے پینے کے لیے وہ اب نہیں آ سکے گی, اب ہمیں پتہ نہیں کیسے کرنا ہے. تو کتنے لوگوں کو وہ مار دے گا. جب اس کے ذہن میں یہ سارا کچھ ہوگا, پھر اسے یہ بھی, فیمیل کو اگر میں اس پہ فوکس کروں تو ایک فیمیل جو ہے نا وہ کتنا ریزسٹ کرتی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ جاب چھوڑ کے گھر جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ گھر جا کے کہتی ہے میرے ساتھ یہ بات مجھے پرابلم ہے, میں یہ کر کے آ گئی ہوں, میں اب واپس نہیں جا رہی. تو ہو سکتا ہے گھر سے مزید اس کو یہ آرڈر ملے, اس کے بعد گھر سے باہر مت جانا, اس کی زندگی کو فل سٹاپ وہاں مل جائے. تو یہ سارے پرابلمس جو ہیں نا کہ وہ عورتیں چاہیں تو وہ روک سکتی ہیں. دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ذلت اٹھائے. اب میں جینڈر کی وہ ڈسکریمنیشن کے بغیر بات کر رہی ہوں, ایون میل بھی کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اس ذلت کے پروسیس سے گزرے. لیکن اگر کچھ خواتین چپ رہتی ہیں یا سہ جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں. جی آپ نے یہ پالیسی کیسے اڈاپٹ کی تھی؟ اس پروسیس میں سب سے پہلا سٹیپ جو تھا وہ ہمارا یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے کورٹ کو یا نہیں کرنا, اور وہ ہمارے نزدیک سب سے مشکل سٹیپ بھی وہی تھا. میٹنگ تینوں آفیسز میں ہمارے ہوئی جس کے اندر اس کے مقاصد اور اس کا جو طریقہ کار ہے اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں بہت امپلائیز اور امپلائرز کے لیے. اس کے بعد ہم نے جو آشا کا ایک پریسکرائب طریقہ ہے اس کی کمیٹی بنائی 3 ممبرس کی. اس کمیٹی نے ابھی تک وہ ایگزسٹ کرتی ہے کمیٹی. دین ایک فارمل کمیونیکیشن آشا کو بھیجی کہ ہم نے کورٹ اڈاپٹ کر لیا, اور ہماری جو امپلائی ہینڈ بک ہے اس کے اندر بھی اس کا ریفرنس جو ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پروسیس. ہم لوگ جو فضل داد ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ ہیں, وی آر ورکنگ ان دس فیلڈ آف ہیومن رائٹس ایجوکیشن, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکشول ہیراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس ایک جو بڑا ایک اچھا ٹاپک ہے, یہ بھی ایک ہیومن رائٹس ایکسپیکٹ ہے. مطلب یہ بھی ایک وائلیشن کا ایک ایکسپیکٹ ہے جو کہ جس کو میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری تھا اس کو آگے ایڈریس کرنا. اور ہم نے اس کو اپنے ایک نصاب کا, اپنے کریکولم کا ریگولر پروگرامز میں اس کا حصہ بھی بنایا. بڑے پیمانے میں تو واقعی اس کا بہت ایک امپیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ہمارے نئے امپلائیز آتے ہیں جب بھی آرگنائزیشن, تو ہم ان کو یہ جو ہے کوڈ ڈیفینیٹلی دیتے ہیں کہ اسے ایک بار ریڈ کر لیں. اس کو بہت اچھی طریقے سے وہ شاید گو تھرو نہ کرتے ہوں, لیکن پھر بھی اس کو ڈسکس بھی کر لیا جاتا ہے آپس میں سینئر مینجمنٹ ٹیم میں. It is clear that sexual harassment is a pertinent issue and we need to deal with it in a collective manner. Asha only took the initiative, and we are hoping that the progressive private sector managers will take this initiative forward.